नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, कल ऑपोजिशन का दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स कंप्लीट हुआ और एक पूरी फहरिस्त आ गई सामने। नए टीओआर्स के हवाले से बात हो रही है। 15 नुकाती मुत्तफ़िक़ा टीओआर्स जारी कर दिए गए। अब खबरें देखते हैं, अखबारात का जायज़ा लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जंग अखबार से शुरू करती हूँ। गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, अवाम इक़्तिदार में लाए इस्तीफ़ा मांगने वाले अपने आप को क्या समझते हैं? ये मूंग और मसूर की दाल वक्त तो बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसलिए बिल्कुल ये राइट टाइम पे उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने मसूर की दाल की मिसाल दी है। इनको पता नहीं किससे पाला पड़ा है, नवाज शरीफ। और जनाब आगे अगर बढ़ें तो कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा, नया केपीके हम बनाएंगे। टूटी फूटी सड़कें, पुराने स्कूल, नकारा अस्पताल देखकर दुख हुआ। लोग खुद देख लें कौन मनफी कौन तरक्की की सियासत कर रहा है, बन्नू में खिताब। इसके अलावा अगर एक्सप्रेस देखें तो पनामा लीक्स में शामिल दीगर अफराद की इंक्वायरी 1 साल में मुकम्मल करने का मुतालबा। नवाज शरीफ से इस्तीफे के मुतालबे पर इत्तफाक ना हो सका। इसी खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये हो नहीं पाएगा। खुसूसी कानून के तहत कमीशन बनाया जाए, वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के असासों ज़राए आमदनी टैक्स तफसीलात की तहकीकात हों। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए माहिरीन की कमेटी मुकर्रर की जा सकेगी। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से सुनाई जाने वाली सजाए मौत की तौसीक कर दी। पनामा लीग शरीफ फैमिली 3 माह में खुद को बेगुनाह साबित करे। अपोजिशन ने 15 नुकाती मुत्तफ़क़ा टीओआर्स जारी कर दिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान का एहतसाब, आलमी सतह की तहकीकात और तमाम असासों का पता लगाया जाए। दीगर अफराद से तफ्तीश 1 साल में मुकम्मल करके रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर का दौरान हिरासत इंतकाल। MQM का आज यौम सोग का ऐलान। अंग्रेजी अखबार, बुलिंग जस्ट कांट स्केयर मी says Nawaz. Sharif family must be proven guilty or not within 3 months, says opposition. पाकिस्तान में स्टडी अदर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑप्शंस, US told। F-16 का मामला जो तातुल का शिकार था, अमरीकी कांग्रेस ने जब इमदाद रोकने की बात की तो उसके बाद से, और अमरीकी सरकार ने भी इस बात की तौसीक कर दी है कि F-16 का मामला अभी यानी उसके बारे में हतमी फैसला यही हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने पैसे देने तो वो दे, US सब्सिडी नहीं देगा। ऑपोजिशन थ्रैशेस आउट पैरेलल TORs। जनाब मुक्तदा मंसूर साहब हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक्तदा साहब। जनाब मुक्तदा मंसूर साहब, ये फरमाइएगा, ये बात सामने आ ही रही थी कि TORs तो आ गए, आने थे, आ गए हैं, लेकिन इस्तीफे वाली बात में लग रहा था कि थोड़ा इख्तलाफ होगा और वही हुआ। आप क्या फरमाएंगे? देखिए, पहले तो शुक्रिया आपका फिजा साहिबा। ये जो इस्तीफ़े का मामला था, ये देखिए, ये मामला भी अगर ये पार्लियामेंट के हवाले से आता और पार्लियामेंट अगर प्रेशर डालती तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन मुझे महसूस ये हुआ कि ये सिर्फ जो है ये इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की ज़ाती ख्वाहिश थी, और वो ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से भी बहुत जल्द अज जल्द मामला निबट जाएं और इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएं और मैं जो है किसी न किस तरह इक़्तिदार में आ जाऊं। हो सकता है उनकी शेरवानी तंग होती चली हाँ लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं, देखिए, सियासत बड़े नज़ाकतों से गुज़रने का नाम है। सियासत में बहुत सारे पेच व ख़म आते हैं और उससे गुज़रने के बाद कहीं जाकर आपको कोई मकाम मिल पाता है। इस पूरे जो सिनेरियो जो सियासी पैदा हुआ, बेशक कि इन्होंने 2011 से लेकर एक मकबूलियत हासिल की लोगों में, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास के नौजवान लड़के और लड़कियों में, लेकिन वो जो सियासी विज़न कहलाता है वो मुझे महसूस हुआ, मेरा अपना ज़ाती राय है और मैं माज़रत भी करता हूँ उन लोगों से जो इनकी हमदर्दियाँ और जिनकी मोहब्बत उनके साथ है, कि वो मुझे इमरान खान साहब में कमी नज़र आती है, और जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात बहुत आगे बढ़कर जो है वो ऐलानात कर जाते हैं या फैसले कर दे जाते हैं या मुतालबात कर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसके की वापसी का कोई खिड़की भी खुली होनी चाहिए। तो सारे दरवाजे बंद करके सियासत नहीं होती, सियासत में चंद दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, चंद खिड़कियां खुली रखनी पड़ती हैं ताकि मामला। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी और ANP जिस अंदाज में चल रहे हैं वो एक मैच्योर्ड
بالغ النظر سیاست کا طریقہ کار ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر میاں صاحب کو اس وقت غیر جمہوری انداز میں ہٹنے پر مجبور کیا گیا تو وہ نظام جس کو کہ ایک ہم نے سسٹم دیا ہے، ایک ترتیب سے چل رہا ہے، وہ ڈریل ہو جائے گا اور وہ تسلسل ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس جمہوری نظام کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو قدر صاحب یہ کیوں یہ تاثر کیوں ہے؟ مطلب تاثر اس لیے ہے، دیکھیے فضا صاحبہ، کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور ایک اصل میں سیاست کے لیے بھی ایک کلچر ہوتا ہے، سیاست کسی ایسے پاکستان کے اندر یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورا معاشرہ فیوڈل اور ٹرائبل کلچر میں ہے۔ اب یہاں جمہوریت کے لیے گنجائش پیدا کرنا، اسپیس کریٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ افغانستان میں پاکستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ افغانستان میں مڈل کلاس یا سول سوسائٹی یہاں ایک ایگزسٹ کر رہی ہے۔ کراچی کے بعد اب لاہور بھی ایک بڑا وائبرنٹ قسم کا مڈل کلاس وہاں بلٹ ہو گئی ہے، پھر سینٹرل پنجاب ہے، پھر کچھ اور دیگر شہر آئے، حیدرآباد ہے، ملتان ہے، اس کے علاوہ پشاور میں بھی ایک وائبرنٹ کلاس، اور وہ تو بہت پہلے سے وائبرنٹ تھے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایگزسٹنگ مڈل کلاس کلچر ہے، جس کی وجہ سے ایک سول سوسائٹی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا پریشر ہے وہ کمزور ضرور ہے لیکن ڈیموکریٹک جو آپ کا سوال تھا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو خطرہ اس لیے رہتا ہے کہ جو میجورٹی ہے 70% آبادی، وہ ڈیموکریٹک نارم سے واقف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں آج مسئلہ ہوا فلانے تم آ جاؤ، فلانے تم آ جاؤ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ 32 سال کے کیا تجربات ہیں، اور وہ تجربات زیادہ بھیانک ہیں ایز کمپیئر ٹو جو سیاسی حکومتوں کے۔ سیاسی حکومتوں نے تو ان غلطیوں کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ جو آمرانہ دور کے اندر ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک پورا سینیریو ہے۔ اب عمران خان صاحب ان نزاکتوں کو، ان باریکیوں کو، تاریخ کے ان اوراق پر ان کی نظر نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں اور کنفرنٹیشن کی اس سطح تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے یہ تمام جو معاملات ہیں ان کے بکھرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے دھرنا دیا، وہ دھرنا جو تھا وہ جس انداز میں تھا، وہ میں بار بار کہتا تھا کہ یہ وہ گھیراؤ کرتے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، ایاز صادق صاحب کا اسپیکر کا، وہاں بیٹھ جاتے آپ اسمبلی کے اندر سے اٹھتے نہیں، صبح شام آپ کہتے ہیں ہم یہیں کھائیں گے، یہیں پیئیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے اور آپ کو اس وقت تک نہیں ہم ہٹنے دیں گے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ جمہوری مزاج کا آدمی کرتا ہے۔ آپ نے روڈ پر آ کر آپ نے روڈ بلاک کر دی، آپ نے یہ کر دیا، تو وہ طریقہ کار جمہوری نہیں ہے، اور پاکستان میں فرجائل ہے، بہت عزت پذیر ہے جمہوریت۔ تو ایسے ماحول کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے جی الحمدللہ، بھائی فرمائیں۔ ہاں جی، میں رانا لیاقت بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جتنی دولت لوٹ کر ملک سے باہر بھجوا دی ہے، تو غربت جو ہے نا وہ انتہائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی۔ ان کی تحقیقات ہونے کے بعد جو بھی ملزم جتنے بھی ہیں ان کی بات سے یہ ملک سے لوٹی دولت ملک کے اندر آنی چاہیے تاکہ ہماری عوام کو ریلیف ملے اور پاکستان جو ہے مضبوط ہے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب، بہت مہربانی، آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، ہمارے ساتھ شیئر بھی کی۔ اب اسی خبر میں جو ایک بات اہم لگ رہی ہے مجھے، 3 مہینے کا جو ٹائم دے دیا اب اپوزیشن نے حکومت کو، یہ میرا خیال ہے بہت وقت ہے حکومت کو سنبھلنے کے لیے بھی اور اس وبال سے اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی۔ فضا صاحب، میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو وکی لیکس کر رہا ہوں میں، پاناما لیکس جو ہیں، اس حوالے سے جو کچھ الزامات ہیں وہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں، وہ پرانے الزامات ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہماری پارٹیاں جو کر رہی ہیں وہ یہ کہ ایک عدالتی کمیشن، میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ عدالتی کمیشن اس کا حل نہیں ہے۔ عدالت کا کام جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر جو اس کے سامنے ایویڈنسز، جو شہادتیں موجود ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر وہ فیصلے دیتی ہے۔ کمیشن بننا چاہیے ایک انویسٹیگیشن کا، جو انویسٹیگیشن کرے، اور وہ کرے گا ایف آئی اے جیسے ہیں، نیب ہے، ان کے، اور پھر اس میں انکم ٹیکس کا ادارہ بھی شامل ہو، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو کچھ ہے، دیکھیں نا، آپ اسے تو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ عالمی سطح پر آج الاؤڈ ہے
کہ آپ اپنا کہیں پر بھی جا کر کاروبار کر سکتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آپ کے یہاں بھی آ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. تو اس پر تو پابندی نہیں ہے. مسئلہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, کرپشن کیا چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ادا کیا نہیں کیا, منی لانڈرنگ میں تو آپ ملوث نہیں ہیں, پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے ہیں آپ کے پاس, تو آپ نے 10 سال میں 10 ارب روپے کیسے کمائے, سب سے بڑا سوال یہاں سے آتا ہے. تو یہ انویسٹیگیشن عدالت کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے اصل میں ان تحقیقی اداروں کا, تفتیشی اداروں کا. وہ ان کو تفتیش کرنے کے بعد اس کی رپورٹ پھر عدالت میں جائے اور عدالت کا ٹریبیونل بنے اس کے اوپر, اور وہ ٹریبیونل پھر ڈیسیشن دے کہ ہاں میاں صاحب مجرم ہیں یا میاں صاحب مجرم نہیں ہیں. لیکن یہ مطالبہ اگر آپ کرتے ہیں, مطالبے میں کہتا ہوں وزن ہے کہ وہ ہٹیں, لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قید بھائی بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے قید بھائی صاحب. اچھا, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ان تمام اپوزیشن لیڈروں کی سب کی بدنیتی تو اسی بات سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور نواز شریف کا احتساب کیا جائے. نواز شریف کا ہی کیوں نہیں کیا جائے, 3 مہینے میں سب کا احتساب کیا جائے جو اپوزیشن لوگ بھی بیٹھے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, اس کے لیے راحیل شریف صاحب یا بریگیڈیئر مختار صاحب یا یہ ڈی جی رینجر صاحب ایک مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے, کیوں نہیں اس کو ملاقات کا ٹائم دے رہے, کیوں نہیں اس کی ریزرویشن سن رہے. آخر لوگوں کے دلوں میں یہ ایک بہت تجسس اور تعصب پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے قید بھائی صاحب, آپ کی بات بھی ہمارے پاس آئی ہے. اور میں پہلے ایک اور جو نواز شریف صاحب کا کل کا یہ دورہ ہے بنو کا, اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر ہم آئیں گے اس معاملے کی جانب. گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں. کل کافی بڑا مجمع دیکھا, بنو میں دیکھا گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بھی اکثر تبدیل آپ نے کہا کہ ہو گئی. دیکھیے 2-3 باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں فضا صاحبہ. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگوں کے آپ کال سنتی ہیں, عوام کی رائے کیا آ رہی ہوتی ہے. اب میاں صاحب میں کانفیڈنس آئے یا نہ آئے, پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو پورا کا پورا اسٹرکچر, پورا ڈھانچہ جو سیاست یا ریاست کے اندر بن گیا ہے, وہ ہے برادریوں کی بنیاد پر, وہ ہے قبائلی شناخت کی بنیاد پر, وہ ہے فیوڈل انفلوئنسز کی بنیاد پر. تو نتیجہ کیا ہے کہ کچھ الیکٹیبلز آ گئے ہیں, کچھ وہ ہو گیا. تو اب ان کے انفلوئنس کے تحت وہ جو ترجیحات جس کی خواہش میں, آپ اور ایک عام آدمی جو لے مین ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, وہ پوری نہیں ہوتی. تو اب وہ گھبرا کر کہتا ہے کہ جی ایک ادارے سے درخواست کرتا ہے کہ آپ آ جاؤ, لیکن وہ پھر بھول جاتا ہے کہ یہ ادارہ 4 مرتبہ اقتدار میں آیا اور خرابی بسیار میں کمی کی بجائے اضافہ کا باعث بنا. تو اس کی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مطلب یا تو تجربہ نہ ہوتا. اچھا, اب پرابلم دوسری کیا ہے کہ سیاستدان, اب سیاست کے اندر کوئی ہمارے پاس ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ لوگ ہوں کہ جو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہوئے عوام کے معاملات کو حل کریں. اب آپ کے پاس یہی کچھ سیٹ اپ رہ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے, ہم سول سوسائٹی کے ذریعے, ہم ڈالتے ہیں پروفیشنل باڈیز کے ذریعے, کہ تاکہ ان کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو. کیونکہ یہی بار بار آ رہی ہیں جماعتیں, کبھی پیپلز پارٹی آئے گی, کبھی وہ آئے گی کہ کراچی میں MQM ہے, وہاں پر پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں جو ہے وہ تحریک انصاف ابھر کر آئی ہے, پھر کچھ مذہبی جماعتیں. تو ان کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یکلخت یہ کاٹ دینے سے میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے ہر بار اس کو پروسیس کو کاٹا ہے. یعنی ایوب خان آئے, انہوں نے 58 میں وہ جو پروسیس تھا چل رہا تھا اس کو کاٹ دیا. 1956 کے آئین جو بنا اس کے تحت فروری 1959 کے اندر انتخابات ہونے والے تھے, اس سے پہلے یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بھٹو صاحب نے آئین دیا اور اس کے ساتھ ایک چلنا چاہیے تھا پروسیس کو, تو بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ضیاء الحق 11 سال کے لیے آ گئے. تو یہ جو پروسیس کو بار بار جو اس کے اندر جھٹکے لگتے ہیں اس کو چلنا چاہیے, لیکن عوام کا جو سوچ ہے اور عوام کی جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ روٹی نہیں مل رہی ہے. اب انہوں نے مونگ مسور کی بات کی, میں اس میں عرض کر دوں آپ سے, یہ محاورہ ایک اس زمانے میں تھا جب مسور کی دال انتہائی سستی دال ہوتی تھی. کہا جاتا تھا مطلب اتنی گھٹیا قسم کی, یعنی سب سے نچلی کم تر قیمت کی دال.
آج مسور کی دال جو ہے وہ ایک عام محنت کش کے لیے جو ایٹڈ ہوتا ہے، جو بوریاں اٹھاتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کھانا، اس کی پلیٹ اس کو جو ہے اس کی مزدوری نکل جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ محاورے بھی اب تبدیل ہو جانے چاہیے، یہ اصطلاحات بھی تبدیل ہونی چاہیے کہ اب مونگ کی دال بھی بہت مہنگی، 100 سے اوپر کراس کر گئی ہے، 100 پتہ نہیں کتنے ہے، اور مسور کی دال بھی. تو یہ جو تصور ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ لوگوں کو واقعتاً نہیں مل پا رہا ہے. اور ایک اور بات فضا صاحبہ آپ نوٹ کریں، میں دیکھتا ہوں اگر 10 سال کا میں عام طور پر جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں، ہر 10 سال میں امارت اور غربت میں جو گیپ ہے، جو فرق ہے، وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یعنی آج جو صورتحال ہے اس میں امیر تر ہوا، یہ نہیں ہے کہ لیکن غریب تر ہوا. اور ایک اور بات ہے کہ جو لوور مڈل کلاس تھی وہ سلپ ہو کر، وہ پھسل کر لوور کلاس میں چلی گئی ہے. یعنی وہ جو لوگ تھے جو چھوٹا موٹا جن کے اندر پاور آف پرچیزنگ ہوا کرتی تھی، وہ بھی نیچے کی طرف گئے. السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام. سواد سے بات کرو جی. جی فرمائیے. اقبال نام ہے میرا جی. مجھے ذرا ٹائم دیجیے تاکہ میں آپ کو پورا بات سنا سکوں. بتائیے. ایک جو ہے نا یہ احتساب جو ہے نا جی یہ معاوضہ کی سپریزن سے لے کر ادارے کے ہیڈ تک یہ سب اداروں کا ہونا چاہیے. اتنی بڑی بڑی اور اس کا آسان بات ہے. صحیح. اور دوسرا بات یہ کہ ہمارے ملک سلط ایوب خان کے دور میں ہمارا ایک مزدور نہ دبئی جاتا تھا، نہ امریکہ جاتا تھا، نہ انگلینڈ جاتا تھا. صحیح. ہمارے سارے کارخانے چلتے تھے. بالکل صحیح. آج کل ہمارے سارے کارخانے جو ہے نا لوگ رو رہے، مزدور رو رہے، سارے بند پڑے. کیا ہوا جائے؟ ہم ہر چیز بنا سکتا ہے. بہترین ٹیکسٹائل ہمارے پاس کپڑا بنا، بہترین ٹائل ہم بنا، بہترین فرنیچر ہم بناتا ہے، ہر چیز ہم بنا سکتا ہے. وہ سارا انڈیا سے اور سارا چائنا سے. اس کے اوپر جو ہے نا اپنے ملک کو تباہ نہ کر لو، اپنے زمینداروں کو تباہ. آلو پیاز ٹماٹر بھی ہم دشمن ملک سے منگواتے ہو. ذرا اس پہ سوچ اور توجہ دو. جب تک جو ہے نا ہم اپنے مزدوروں کو روزگار نہیں دے گا نا یہ ملک ہمارا تباہ ہو جائے گا. اگر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہم اور آپ مالدار ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ غریب ہیں تو پاکستان سے بھی ترقی نہیں کرتے جگہ. ایک آدمی جو ہے نا 25 سال تعلیم کر کے ڈگری حاصل کرتا ہے اور اس کو روزگار نہیں ملتا ہے، ماں باپ اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے، وہ خودکش بن جاتا ہے، وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، وہ ڈاکو بن جاتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے سوات سے کال بھی کی اور بہت درد مندی آپ کے لہجے میں ہم نے محسوس کی. واپس آئیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.